बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के हमारे मौज़ूआत में एक तो ये है कि उलमा पर और ख़ास तौर पर वो उलमा जो पीटीआई के मुखालिफ हैं या पीटीआई के हामी नहीं हैं, उन पर हमले कौन कर रहा है, उनको कत्ल कौन कर रहा है और उनकी जान लेने की कोशिश कौन कर रहा है। और दूसरा एक अहम मौज़ू ये है कि क्या पीपल्स पार्टी इलेक्शन का बाइकाट करने वाली है, और उसके साथ ही ये सवाल भी कि क्या निगरान हुकूमत नवाज़ शरीफ की हामी है या नवाज़ शरीफ के रास्ते में रुकावट डालने वाली है। और फिर ये है कि मोहम्मद अली दुरानी, जिसको मैं 1.5 का दलाल कहा करता हूँ, उसकी इमरान बचाओ मुहिम कहाँ तक पहुँची, और उसके वो CBM कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, यानी कि जिसको हम ये कह सकते हैं कि IBM के तर्ज पर ये टर्म बनाई गई है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, तो वो कहाँ हैं जिनका उसने वादा किया था कि जुमे के दिन तक आ जाएंगे, वो हफ्ते के दिन तक भी नहीं आए। लेकिन इससे पहले दो मौज़ूआत, लाहौर प्रेस क्लब के सदर आज़म चौधरी पर कुछ डाला सवारों ने हमला किया, उनके घर पर हमला किया है। वो घर में आए हैं और वो तो नहीं मिले, लेकिन उनके बेटे को फिर उन्होंने कुछ ज़ुदुकूब किया और चले गए। इस हमले की ज़ाहिर मज़म्मत की जानी चाहिए। आज़म चौधरी साहब ऐसे आदमी हैं जो लाहौर प्रेस क्लब के शरीफ तरीन सदूर में से उनका नाम शामिल है, और वो कोई सियासी तौर पर भी मनफी हवाले से कोई एक्टिव नहीं है, तो उनकी किससे नाराज़गी हो सकती है। अब डाला जब आता है तो ध्यान एक ख़ास तरफ जाता है, लेकिन जहाँ मुझे शक पड़ता है इसलिए कि डाले वाले जब आते हैं तो पूरी रैकी करके आते हैं कि घर में जिस पर हमला करना है वो घर में मौजूद भी है कि नहीं, जबकि आज़म चौधरी मौजूद नहीं थे, फिर भी वो आगे। इससे शक पड़ता है कि डाले वालों की आड़ में ये किसी और का काम भी हो सकता है। बहरहाल ये निगरान हुकूमत का काम है कि वो इस हमले की तहकीकात कराए, और वो मेरा ख्याल है करवाएगी। बहरहाल इसकी मज़म्मत है और आज़म चौधरी साहब से हमदर्दी भी है। और दूसरा नाज़रीन, तेल की कीमत में यकदम 26 रुपये इजाफ़ा करके निगरान हुकूमत ने किसका मकसद है वो सर्व किया है। ज़ाहिर है कि जो लोग नवाज़ शरीफ के मुखालिफ हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और कह रहे हैं कि ये सारी नवाज़ शरीफ की ज़िम्मेदारी है। हालांकि ये मौजूदा हुकूमत जो है ये नवाज़ शरीफ के मुखालिफों पर मुश्तमिल है। आप इसमें गौहर एजाज, वो शमशाद बेगम, ये और इस तरह के 6-7 वज़ीर तो ऐसे, अगर मैं पूरी तफसील के साथ बात करूं तो प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। 6-7 वज़ीर तो ऐसे हैं जो नवाज़ शरीफ के कट्टर दुश्मन हैं, और वो PTI से उनकी हमदर्दी है। PTI के दौर में इन्होंने अरबों खरबों रुपए की कौमी ख़जाने से लूट मार की सब्सिडी के नाम पर, और अब इनको फिर नवाजने के लिए लाया गया। तो इसका मतलब ये है कि निगरान हुकूमत का जो टारगेट है नवाज़ शरीफ है। फिर इसमें ये पीपल्स पार्टी ये तसर दे रही है कि इसमें 2 वज़ीर ऐसे हैं जो नवाज़ शरीफ के हैं, मसलन फवाद हसन फवाद और वो एक उमर सैफ। हालांकि ये दोनों शहबाज शरीफ की लॉबी के और नवाज़ शरीफ के सख्त मुखालिफ हैं। उमर सैफ तो ज़ाहिर है शहबाज शरीफ का पुराना आदमी है और उसकी नवाज़ शरीफ से दुश्मनी और मुखालफत भी किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन ये जो फवाद हसन फवाद साहब है, ये नवाज़ शरीफ के हामी और उनके मद्दाह तस्वुर किए जाते थे, लेकिन गिरफ़्तारी के बाद जब रिहाई हुई तो मुझे नहीं मालूम कि उनको क्या शिकवा हुआ और उनके शिकवे में कितना वज़न है और कितना नहीं है, कि शिकवा इस तरह का कि नवाज़ शरीफ ने मुनासिब हमदर्दी का हक़ अदा नहीं किया। उसके बाद से फिर वो स्विच चबर करके चले गए शहबाज शरीफ के कैंप में। शहबाज शरीफ के बारे में आप जानते हैं कि उन्होंने नवाज़ शरीफ का रास्ता खोटा करने के लिए, उनके रास्ते में कांटे बिछाने के लिए 5 साल तक मेहनत की है। और ख़ास पर जो 16 महीने की हुकूमत है, जिसको तारीख़ की नालायक तरीन हुकूमत कहा जाता है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि बेरहम तरीन हुकूमत की, इन्होंने अवाम के इशूज़ पर कोई तवज्जो नहीं दी। शहबाज शरीफ की सारी तवज्जो फ़ोटो छपवाने और TV पर फिल्में चलवाने पर थी, और उसकी गालियाँ भी। जबकि ये तेल की कीमत में जो इजाफ़ा है इसका ज़िम्मेदार वो तसलसल है तबाही का जो इमरान खान ने शुरू किया, और निगरान हुकूमत जानबूझकर इस चीज़ को हाईलाइट नहीं कर रही कि इमरान खान के दौर में ये वादा किया गया था IMF से कि वो पेट्रोल पर इतनी लेवी और इतनी टैक्सेस और इतनी फ़लानी चीज़ें करेंगे। वो सारे वादे अब वो पूरे किए जा रहे हैं। पेट्रोल 350 रुपये होने में बस थोड़ी सी कसर रह गई है, तो वो जानबूझकर नहीं कर रहे ताकि गाली इसकी भी नवाज़ शरीफ को पड़े। अच्छा,
کچھ وزیر تو ظاہر ہے نواز شریف کے دشمن ہیں، اور جو کچھ وزیر شہباز شریف کے کیمپ میں ہیں، اور کچھ وزیر ایسے ہیں جو نواز شریف کے دشمن تو نہیں لیکن دوست بھی نہیں، یعنی اس کابینہ میں ایک بھی وزیر نواز شریف کی فیور کرنے والا نہیں ہے، ان کا حامی نہیں ہے۔ مخالف اگرچہ کچھ ایسے وزیر ہوں گے جو اتنے زیادہ مخالف نہیں ہوں گے یا جن کا ذہن غیر سیاسی ہوگا، لیکن وہ نواز شریف سے کوئی محبت یا لگاؤ نہیں رکھتے۔ تو یہ نگران حکومت جو کچھ کر رہی ہے، ظاہر ہے کاکڑ صاحب کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ اشرافیہ کے ترجمان ہیں، اشرافیہ کا ایک فرنٹ مین ہے، اشرافیہ کی ایک خدمت گار ہیں۔ انہیں عوام کے معاملات سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے اور کیوں دلچسپی ہو سکتی ہے، جبکہ انہیں صرف اپنی جو ایک خاص جو بھی ان کی ڈیوٹی تصور کی جاتی ہے اسے پورا کرنے کے لیے وہ آئے ہیں، اور ان کی کسی فہرست میں عوام کے لیے کوئی خانہ نہیں ہے اور نہ ہی نواز شریف کے لیے کوئی خانہ ہے۔ تو یہ نواز شریف کے لیے مشکلات پیدا کرنے والی حکومت ہے۔ بہرحال تیل ایک دم 26 روپے جب مہنگا ہوا ہے تو عوام کی کمر پر ایک کاری وار پڑا ہے، اور یقین کی بات یہ ہے کہ عوام اب زندہ رہنے کی سکت سے محروم ہو گئے ہیں۔ اس میں ذمہ داری عمران خان کی ہے، اس کو لانے والوں کی ہے، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی ہے جنہوں نے 16 ماہ کے دور میں کچھ نہیں کیا، اور اس کے بعد یہ کاکڑ صاحب آ گئے ہیں جو ماشاءاللہ شہباز شریف کی طرح اشرافیہ کے خدمت گار ہیں، عوام سے ان کو کوئی سروکار نہیں۔ تو عوام سے ہمدردی کے سوا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، پیپلز پارٹی مسلم لیگ پر حملے کر رہی ہے، تنقیدیں کر رہی ہے۔ ایک تو اس کا وہی شکوہ جس کا میں نے جواب دے دیا کہ یہ تو نگران حکومت مسلم لیگ نون کی حکومت کا تسلسل ہے۔ اس حد تک تسلسل کہہ سکتے ہیں کہ یہ شہباز شریف کی حکومت کا تسلسل ہے۔ نواز شریف کو شہباز شریف کے سارے کچے چٹھے کا پتہ ہے، لیکن ظاہر ہے وہ کس طرح کوئی یہاں ایکشن لے سکتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں تقدیر نے باندھ رکھے ہیں، کیونکہ اگر یہ ان دونوں بھائیوں میں اعلانیہ علیحدگی ہو جائے تو پھر یہ بات مسلم لیگ نون یعنی نواز شریف کی حامی مسلم لیگ کے لیے بھی تباہ کن ہوگی۔ تو اس حد تک تسلسل ہے، لیکن باقی جو میں نے بتا دیا کہ یہ تو اینٹی مسلم لیگ نون نگران حکومت ہے، جو مسلم لیگ نون کا رستہ اس طرح روکنے کے لیے آئی ہے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ مسلم لیگ نون کا رستہ کس نے روکا۔ اسے اس نگران حکومت کی اس پالیسی کو اقداروں سے منسلک کرنا ابھی میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ دوسرا ان کا اعتراض یہ ہے کہ ہمارے لیے جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ اس طرح نہیں ہو رہا، اور اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتا دی کہ اس کی وجوہات میں سر فہرست یہ ہے کہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب نے جو پلان کیا تھا وہ ناکام ہو گیا، اور وہ ناکام مسلم لیگ نون نے نہیں کیا، وہ حالات نے کیا۔ مثلا ان کا پلان یہ تھا کہ جنوبی پنجاب میں جو خلا پیدا ہوگا اس کو ہم پر کریں گے۔ ان کو یقین تھا یا یقین دلایا گیا تھا، جو بھی آپ سمجھ لیں، لیکن ان کو یہ یقین تھا کہ وہ خلا ہم پر کریں گے، لیکن وہ خلا جو تھا وہ جہانگیر ترین کی استحکام پارٹی اس نے پر کر دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگرچہ یہ خلا بہت بڑا نہیں ہے، یہ 10-12 قومی اسمبلی کی 10-12 سیٹوں اور 20-25 ایم پی ایز کی سیٹوں کا معاملہ ہے، جس پر زرداری صاحب کی نظر تھی۔ ان کا خیال تھا کہ سندھ میں ہم پہلے کی طرح میجارٹی لے جائیں گے، اور جنوبی پنجاب میں ہمیں یہ سیٹیں مل جائیں گی۔ اسی طرح پختونخوا میں جے یو آئی ہمارے ساتھ اتحاد کرے گی، بلوچستان میں باب پارٹی ہمارے ساتھ اتحاد کرے گی۔ وہ ساری اسکیم اس طرح غتربود ہو گئی کہ پنجاب میں تو یہ ہو گیا جہانگیر ترین کی پارٹی آ گئی، پختونخوا میں جمعیت علماء اسلام پیپلز پارٹی سے اتحاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اس نے تو سندھ میں ایم کیو ایم سے اتحاد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اگرچہ کہا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم سے اتحاد کرنے کا مقصد دراصل کراچی میں جماعت اسلامی کو ٹف ٹائم دینا ہے، لیکن جب ظاہر ایم کیو ایم کو اتحاد ہوگا تو پھر وہ کراچی کی حد تک تو نہیں ہوگا، وہ سندھ تک جائے گا۔ اور اطلاعات یہ بھی ہیں، کافی پختہ ہیں، کہ اس اتحاد میں جی ڈی اے بھی شامل ہوگا، اس اتحاد میں کچھ آزاد حلقے بھی شامل ہوں گے، اور اس اتحاد میں مسلم لیگ بھی شامل ہوگی، اگرچہ وہ آخر میں شامل ہوگی۔ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں رویہ دیکھ کر وہ اس اتحاد سے الگ بھی رہ سکتی ہے اور اس اتحاد میں شامل بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو سندھ میں پہلے کی نسبت کچھ سیٹیں کم ملیں گی، چاہے 4 سیٹیں کم ملیں، چاہے 6 سیٹیں کم ملیں، چاہے 2 سیٹیں کم ملیں، لیکن کم ملے گی۔ پختونخوا میں بھی یہ معاملہ ہو گیا مولانا فضل الرحمان کا، اور بلوچستان میں بھی باب پارٹی کے ساتھ جس طرح زرداری صاحب نے سوچا تھا تعاون اس طرح نہیں ہو سکا۔ ان کا خیال نہیں تھا، یقین تھا، جس کا اظہار بھی آپ نے کچھ زرداری صاحب کو اور پیپلز پارٹی کے بیانات میں دیکھا ہوگا
کہ جیسے باپ پارٹی پوری کی پوری پیپلز پارٹی میں ضم ہو جائے گی، اور اس طرح یہ ملا کر سیٹیں بلاول بھٹو کو وزیر اعظم جو بنانے کا ہدف تھا وہ انہیں آسان لگ رہا تھا، وہ ساری کھنڈت پڑ گئی۔ اور اب اس کا غصہ وہ مسلم لیگ نون پر بھی نکال رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں مسلم لیگ کے خلاف ان کے بڑے براہ راست بیانات آئے ہیں، اور دوسری طرف سے بھی پھر جوابی بیان آئے ہیں، تو ظاہر یہ کشمکش بڑھے گی۔ اور تیسری بات جو بہت ہی اہم ہے، بہت ہی اہم بات، وہ یہ ہے کہ میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے خلاف ادارے کوئی کریک ڈاؤن نہیں کر رہے۔ وہ جو خبریں چلی تھی نا کہ 1000 لیڈر ان کا پکڑ لیا جائے گا، میں نے اپنی ویڈیو میں واضح طور پر کہا تھا کہ ایسی کوئی خبر نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ پیپلز پارٹی کے خلاف بطور سیاسی پارٹی کریک ڈاؤن کرنے کا اداروں کا یا ریاست کا کوئی پروگرام نہ تھا نہ ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ 3-4 آپریشن اداروں نے اکٹھے شروع کیے۔ مثلا اس میں ایک تو یہ منی ٹریڈرز جن کی وجہ سے ڈالر کا بحران پیدا ہوا، اس کے بارے میں ایک دلچسپ تفصیل میں بتاتا ہوں۔ دوسرا وہ گندم، شوگر اور کھاد کی ذخیرہ اندوزی اور افغانستان میں اس کی سمگلنگ کا نیٹ ورک، اس کے خلاف آپریشن ہوا۔ بجلی چوروں کے خلاف آپریشن ہوا، اور پھر کچے کے ڈاکوں کے خلاف، یعنی یہ 4 آپریشن اس وقت سائیڈ بائی سائیڈ چل رہے ہیں۔ اب اس میں یہ ہوا کہ ذخیرہ اندوزوں میں سے کافی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو سندھ میں پکڑے گئے، جن کا تعلق یا جن کی حمایت پیپلز پارٹی کو ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ مراد علی شاہ یا قائم علی شاہ یا منظور وسان اس لیول کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں، نہیں، ایسے لوگ پکڑے جا رہے ہیں جن کی سیاست میں کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن وہ پیپلز پارٹی سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب اتنے مالدار آدمی پیپلز پارٹی سے ہمدردی رکھتے ہوں تو اس کا الیکشن میں فائدہ ہوتا ہے، تو پیپلز پارٹی اس چیز سے بھی پریشان ہے۔ دوسرا کچے کے ڈاکوں کو میں نے بتایا کہ اس میں پیپلز پارٹی کے 5-6 قومی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان ملوث ہیں جو کچے کے ڈاکوں کی سرپرستی کرتے ہیں، جبکہ بلاول بھٹو زرداری ڈاکوں کے اس نیٹ ورک کے خلاف ہیں۔ وہ ان کی حامی نہیں، انہوں نے اس کے خلاف ایک بیان بھی دیا، بلکہ اس میں جنرل فیض کے ایک کردار کا بھی ذکر کیا۔ لیکن عملی حقیقت یہ ہے کہ سندھ میں 5-6 ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی پیپلز پارٹی کے، اور ایک آدھ جی ڈی اے کا بھی، اور ایک آدھ آزاد بھی کچے کے ڈاکوؤں کے سرپرست، ان کے حصے دار یا جو بھی کہہ لیں ان کے مددگار تھے۔ اس آپریشن سے بھی پیپلز پارٹی کے حلقوں میں پریشانی پیدا ہوئی ہے۔ اور بجلی چوروں کے خلاف جو آپریشن ہو رہا ہے اس میں جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں وہ سبھی پارٹیوں کے، مسلم لیگ نون کے بھی لوگ پکڑے گئے ہیں، دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی پکڑے گئے ہیں، لیکن وہ کم ہیں۔ زیادہ ہیں وہ پی ٹی آئی کے سر فہرست، 70% بجلی چور پی ٹی آئی کے ہیں، کچھ پیپلز پارٹی کے ہیں، تو اس کا بھی ایک ملال ظاہر ہوگا۔ اس سارے منظرنامے میں جو پیپلز پارٹی کے لیے مجموعی طور پر مایوسی کا عنصر زیادہ رکھتا ہے، اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی ناراض ہے، اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی، لیکن پی ٹی آئی سے اتحاد کے اشارے اس نے دینا شروع کر دیے ہیں جو اس کی ناراضگی کا مظہر ہے۔ اور اگر یہ ناراضگی بڑھ گئی تو پیپلز پارٹی کی طرف سے ایسے اشارے بھی ملے ہیں کہ وہ یہ دعویٰ کر کے یا الزام لگا کے کہ ہمیں مساوی مواقع نہیں دیے جا رہے، ہمیں کرش کیا جا رہا ہے، اور بلکہ اس طرح کی خبریں آپ نے بعض اینکر حضرات کی منہ سے سنی ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو آؤٹ کرنے کے لیے متحد ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے یہ اس طرح کی خبریں جو بریک ہو رہی ہیں یہ ایک شرارت ہے اور ایک سازش ہے۔ ایسا کوئی نہ فوج کا ارادہ ہے نہ مسلم لیگ نون کا ارادہ ہے۔ ہاں، انتخابی میدان میں جب مد مقابل کے طور پر 2 پارٹیاں اترتی ہیں تو ظاہر ہے پھر تو انہوں نے ایک دوسرے کو شکست دینے کے لیے پورا زور لگانا ہوتا ہے۔ تو اس منظر میں پیپلز پارٹی کے اندر یہ سوچ پنپ رہی ہے کہ ہمیں انتخابات کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کی اکثریتی سوچ اس کے خلاف ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بائیکاٹ کیا تو سندھ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ماضی میں ایک بائیکاٹ کیا تھا، اس کا نتیجہ بہت سنگین شکل میں ہمیں بھگتنا پڑا تھا، جب وہ جام صادق علی نام کا ایک بے رحم آدمی سندھ کا وزیر اعلیٰ بن گیا تھا، اور بدقسمتی سے جام صادق کو اس وقت نواز شریف کی حمایت حاصل تھی۔ تو وہ بڑا ظالم وزیر اعلیٰ تھا، وزیر اعلیٰ نہیں تھا، وہ بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ۔ تو ایک تو وہ ہے، لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی کے اندر یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ دباؤ ڈالنے کے لیے ہم نے کسی دن یہ امپریشن بریک کر دینا ہے کہ ہم الیکشن کا بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے اگر پیپلز پارٹی کی طرف سے اس طرح کا اعلان ہو جاتا ہے
تو عالمی سطح پر اس الیکشن کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ بالکل صفر ہو جائے گی یا بہت کمزور ہو جائے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، اس سے سندھ میں اپنی بیس کو بچانے کے لیے حکمت عملی بنانی چاہیے، اس کے لیے اسے اپنے طرز عمل میں اصلاح کرنی ہوگی۔ سندھ کے اندر اسکولوں کی حالت اچھی نہیں ہے، ہسپتالوں کی حالت بھی اچھی نہیں ہے، حالانکہ پیپلز پارٹی نے سندھ میں اسکول بھی بنائے ہیں، ہسپتال بھی بنائے ہیں، سڑکیں بھی بنائی ہیں، لیکن مجموعی صورتحال پورے صوبے کی اچھی نہیں ہے۔ امن و امان کی صورتحال تو بہت ہی خراب ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ کچے کے ڈاکو ہیں، لیکن واحد وجہ وہ نہیں ہے، کیونکہ سندھ کے شہری علاقوں میں، تمام شہری علاقوں میں، بڑے شہر، چھوٹے درمیانے درجے کے شہر، موبائل چور ڈاکوؤں کی زد میں ہیں، جو ہر روز کی بنیاد پر لوگوں کی جان بھی لے رہے ہیں، لوگوں کا موبائل فون بھی چھین رہے ہیں، ان کی پٹائی بھی کر رہے ہیں، گھروں میں بھی ڈاکے پڑ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں پیپلز پارٹی کو سوچنا ہوگی، اور خاص طور پر کراچی میں جو ایک احساس ہے، کراچی میں ووٹر چاہے جماعت اسلامی کا ہو، چاہے JUI کا ہو، چاہے متحدہ قومی موومنٹ کا ہو، چاہے کسی اور پارٹی کا ہو، وہاں یہ تاثر ہے کہ پیپلز پارٹی کراچی سے انتقام لے رہی ہے۔ کراچی جیسے شہر میں نہ پانی ہے، نہ بجلی کا مسئلہ صحیح ہے، اور نہ مین ہولز کا مسئلہ صحیح ہے، ڈکیتی کی وارداتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اندھے قتل بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، تو اس کے پیچھے ایک تاثر ہے کہ پیپلز پارٹی کراچی سے بدلہ لے رہی ہے۔ ظاہر ہے اسے یہ تاثر دور کرنا ہوگا، اور جب کراچی میں بجلی کا جو مافیا ہے، بجلی چوری کا جو مافیا ہے، جو کنڈا مافیا جسے کہتے ہیں، اس میں بہت بڑی تعداد پیپلز پارٹی کے لوگوں کی ہے۔ تو ناظرین، یہ پیپلز پارٹی کی سوچنے کی بات ہے۔ اب ذرا ذکر ہو جائے علماء کا، مختصر میں کروں گا۔ کل باجوڑ میں مولانا جہاں زیب صاحب کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا، یہ PTI کے مخالفین میں شامل تھے۔ اس سے پہلے کراچی میں جمعیت اہل حدیث کے مولانا ضیاء الرحمن مدنی، ایک نو عمر عالم دین تھے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ جمعیت اہل حدیث بھی وہ ہے جو نواز شریف کی اتحادی ہے یا اتحادی ہونے کا ایک تاثر رکھتی ہے۔ عمران خان کی بہرحال بہت سختی سے مخالف ہے، اگر اتحادی نواز شریف کی نہیں ہے تب بھی یہ مولانا احتشام الہی ظہیر صاحب اس کے سربراہ ہیں۔ 2 روز پہلے مستونگ میں JUI کے ایک بڑے لیڈر حافظ حمداللہ صاحب کو بم دھماکے میں شہید کرنے کی کوشش کی گئی، وہ شدید زخمی ہوئے، اور اگرچہ دھماکے کے فوراً بعد وہ اپنے قدموں سے چل کر کسی کے سہارے کے ساتھ پہنچے ایمبولینس میں اور پھر اسپتال، لیکن ان کے زخم بہرحال اتنے شدید ہیں، اگر جان لیوا نہیں ہے یہ اللہ کی مہربانی کی وجہ سے، لیکن اتنے شدید ہیں کہ ان کا علاج پھر وہاں ممکن نہیں ہو سکا، تو انہیں کراچی شفٹ کرنا پڑا، اور ان کے زخم جو ہیں وہ گہرے ہیں، ان کے علاج میں کچھ ٹائم لگے گا۔ اور اس سے پہلے پختونخوا میں JUI کے 1-2 لیڈر کم سے کم مجھے یاد ہے جو حالیہ عرصے میں شہید کیے جا چکے ہیں، بلکہ 2 سے زیادہ۔ اچھا، اب یہ 2 مخالف فکر کے علماء ہیں جو PTI کی مخالفت کی شہرت رکھتے ہیں، تو ان پر حملے کون کر رہا ہے؟ ماضی میں TTP جب کسی عالم دین کو شہید کرتی تھی تو ذمہ داری لیتی تھی، لیکن اب ان وارداتوں میں اس نے ذمہ داری نہیں لی ہے۔ تینوں واردات کا جو سگنیچر ہے وہ TTP کا ہے، وہ بلوچ دہشت گردوں کا یا کوئی اور اسی طرح کی علاقائی یا اس کا نہیں انداز ہے۔ جو 4-5 واقعات میں جو ہوا ہے وہ صاف اشارہ کرتے ہیں TTP کا، اور TTP ماضی میں بھی PTI کو جتوانے کے لیے PTI کی مخالف امیدواروں کا بڑے پیمانے پر قتل عام کر چکی ہے، جس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ تو مولانا فضل الرحمان نے بجا طور پر یہ پوچھا ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ وہ چاہتی کیا ہے۔ ظاہر ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ضرور ہے کہ وہ TTP کو قابو کرنے کے لیے وہ اقدامات کرے جو عوام چاہتے ہیں کہ اسے کرنے چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی دانست میں یا اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے پہلے ہی بھرپور کوششیں کر رہے ہوں، لیکن عوام کا امپریشن جو ہے کہ TTP والوں کو پوری طرح نتھ نہیں ڈالی جا رہی۔ ناظرین، آخر میں یہ 1.5 ٹکے کا دلال، کیا نام ہے اس کا، محمد علی درانی، جس نے ایک ڈرامہ کیا کہ آرمی چیف اور ISI چیف جب الوی سے ملے ایوان صدر میں، تو اس کے دوسرے دن یہ وہاں پہنچ گیا، الوی سے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد اس نے یہ تاثر دیا کہ پہلے وہ 2 بڑے مل کر آئے تھے، آج میں جا رہا ہوں تو مجھے بھی انہوں نے بھیجا ہے۔ یہ اتنا جھوٹ اس نے بولا۔ اب فوج یا ISPR اس کی کیا تردید کرے اور کیا وضاحت کرے، اس کو وزن دینے والی بات ہے۔ اس کے بعد اس نے 3 دن پہلے پھر یہ تاثر دیا، الفاظ اس کے واضح نہیں تھے، لیکن الفاظ کا جو بین السطور تھا وہ یہی تھا
کہ مجھے تو فوج نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ میں دونوں فریقوں میں صلح کراؤں، اور یہ اسی لابی کا آدمی ہے جس لابی نے گزشتہ کئی مہینوں سے یہ مہم شروع کر رکھی ہے کہ جنرل عاصم صاحب تو معافی مانگنے کے لیے مرے جا رہے عمران خان سے۔ عمران خان کہتا ہے میں نے تو معافی نہیں دینی، بلکہ جہاں تک خبر چلائی گئی کہ ایک رات اندھیرے میں نصف شب کے بعد جنرل عاصم منیر صاحب اٹک جیل پہنچے، ان کے لیے جیل کے دروازے کھولے گئے، وہ پروٹوکول میں اندر گئے، عمران خان سے جا کر ملے۔ عمران خان نے ان سے ملنے کے ساتھ انکار نہیں کیا، ان کی بات بھی سنی، لیکن اس نے دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا کہ میں نے تو معاف نہیں کرنا۔ پھر یہ بھی چلایا کہ ترکی کے صدر اردوغان کو جنرل عاصم منیر نے فون کیا کہ عمران خان تو مجھے معافی نہیں دے رہا، تو تم عمران خان کو فون کرو اور میری سفارش کرو کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ یہ وہی لابی، اسی لابی کا آدمی ہے یہ محمد علی درانی۔ اس کا ماضی بڑا بھیانک، گندا اور شرمناک اور ناقابل بیان ہے، اس پر میں نہیں جاتا، لیکن اس نے 3 دن پہلے ٹی وی پر بیٹھ کر جہاں یہ تاثر دیا کہ مجھے تو فوج نے ڈپیوٹ کیا ہے، وہاں یہ بھی کہا کہ جمعے کو پہلا سی بی ایم آ جائے گا، یعنی ایسا اقدام جس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ برف پگھلی ہے اور پی ٹی آئی کا اعتماد حاصل کرنے کی پہلی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کوئی سی بی ایم کرے گی، پھر وہ کریں گے، پھر اس طرح پھر ایک دن عمران خان کو باہر نکال کر مسند وزارت عظمیٰ پر پھر سے بٹھا دیا جائے گا۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، اس میں سادگی کی جگہ آپ پنجابی کا وہ لفظ لگا دیجئے جس کو شرفاء اپنی مجلس میں نہیں دہرایا کرتے، لیکن آپ کو اجازت ہے کہ وہ آپ لگا لیں۔ تو کوئی اقدام نہیں ہے، اور ایک تاثر پیرالل یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ دراصل فوج نے عمران خان کو 3 آفرز دی ہیں، تینوں نہایت بوگس، ان کا ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن ایک کا میں ذکر اس لیے کروں گا کہ آپ اس اندازہ لگا لیجئے کہ پھر یہ کتنی اس سے بڑھ کر جاہلانہ بات کیا ہوگی۔ کوئی ایک یہ ہے کہ آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں، لندن چلے جائیں، پھر جب مناسب وقت ہوگا پھر آپ آ جائیے گا۔ اچھا، لندن میں عمران خان نیٹ ورک، وہ انیل مسرت قادیانی، وہ جہانگیر چیکو قادیانی، مرزا مسرور قادیانی، وہ گوہر شاہی، وہ اپنا ایک فرقہ، حیدر مہدی، عادل راجہ، اور ادھر امریکہ میں بریڈ شرمن، اور جہاں لندن میں گولڈ سمتھ خاندان، اور پوری یہودی لابی عمران خان کا انتظار کر رہی ہے کہ وہ عمران خان آئے تو ہم پاکستان کے خلاف ایک مہم کو یعنی ایک طوفانی شکل دے دے۔ تو کیا فوج اتنی بیوقوف ہے ان کے خیال میں کہ وہ عمران خان کو برطانیہ بھجوا دے گی جہاں بیٹھ کر وہ پاکستانی فوج کا ناطقہ بند کرے؟ پہلے ہی حیدر مہدی اور عادل راجہ جیسے شیطان اور راہ کے ایجنٹ، بلکہ یہودیوں کے ایجنٹ، ان کے قابو بھی نہیں آ رہے، تو عمران خان جب پہنچ جائے گا تو ان کے تو حوصلے ہو جائیں گے آسمانوں پر۔ پاکستان میں تو یہ ایک روڑا بھی ہلانے کے قابل نہیں ہے، لیکن پاکستان سے باہر بیٹھ کر یہ ایک ایسی خوفناک پروپیگنڈا مہم پاکستان اور پاکستان کی فوج کے خلاف چلائیں گے کہ جس سے یہ لگے گا کہ پاکستان آج ختم ہوا کہ کل ختم ہوا۔ تو یہ کہانی سمجھ لیجئے کہ فوج کو انہوں نے اس قدر بیوقوف فرض کر لیا ہے۔ باقی جو 2 پروپوزل ہیں وہ بھی اسی قسم کی ہیں، اسی طرح کی جاہلانہ حقیقت جو ہے، جو آپ دیکھ لیں گے اگلے دنوں میں بھی، اگلے ہفتوں میں بھی، اگلے مہینوں میں بھی، کہ فوج یا ادارے 9 مئی کے ملزموں کے بارے میں اوپر سے لے کر درمیانی سطح تک کسی معافی یا گنجائش کی آپشن کا کوئی تصور تک نہیں رکھتے، کوئی وہاں جگہ ہی نہیں ہے۔ درمیانے درجے سے کم کے جو ملزم ہیں ان کے بارے میں ممکن ہے میں یہ اطلاع نہیں دے رہا، لیکن اندازہ لگا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے بارے میں کوئی لچک آ جائے، ان کو کچھ عرصے بعد رہا کر دیا جائے اور ان کو معاف کر دیا جائے۔ لیکن صفحہ اول اور صفحہ دوم کے جو مجرم ہیں، اور صفحہ اول میں سر فہرست کون ہے؟ عمران خان۔ صفحہ اول اور صفحہ دوم کے بارے میں کہیں کوئی رعایت یا آپشن یا مصالحت یا نرمی یا اکاموڈیشن، کوئی بھی لفظ آپ استعمال کر لیں جو اس رینج میں آتے ہوں، ممکن نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی اب تک کی صورتحال۔ تو باقی اگر آپ کے پاس محمد علی درانی کا فون نمبر ہو یا ARY ٹی وی کا فون ہو جس کی سٹیج پر بیٹھ کر اس نے یہ دعویٰ کیا تھا، تو ان سے پوچھ لیں کہ میاں وہ CBM کہاں تک پہنچے۔ ناظرین، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔